अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार का दिन है 31 अगस्त 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए हैं। यही वजह है कि अगले 24 से 48 घंटे बिलखुसूस पाकिस्तान के इन तीन दरियाओं के लिए यानी रावी, चनाब और सतलुज के लिए इंतहाई अहम होते जा रहे हैं और साउथ पंजाब में मुल्तान खानेवाल को बहुत बड़ा खदशा लाहक है। सिंध में पूरा कच्चे का इलाका डूब सकता है। मैं नहीं कह रहा, सीएम सिंध कह रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर है पत्तोकी के, उनकी इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी वो जाँ बहक हुए। उनकी मौत कैसे वाक़या हुई उसको लेकर के सोशल मीडिया पे जैसे लोगों ने तबसरे किए, जिस अंदाज में उनकी तस्वीर पोस्ट की गई, वो देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। किसी बदबख्त को इल्म नहीं था कि ये जो नौजवान है इसको मर्ज़ क्या था, कैसे ये जाँ बहक हुआ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की कहानी भी मैंने आपको सुनानी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट में जब सीवरेज लाइन गटर जब बैठ गए खादिम अली रोड के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी एक ठेकेदार है जो 250-300 मिलियन डॉलर्स का ठेका उसके पास है और नाक़िस काम उसने किया है, जिसका सबूत ये रहा कि खादिम अली रोड मेरे हल्के में सीवरेज बैठ गया, गटर बैठ गए, पाइप बैठ गए। तो उनका हम जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे कि ये किस कंपनी का नाम ले रहे हैं, कौन सा ठेकेदार है। नाम उन्होंने बिलाखिर ले लिया है। इससे पहले कि मैं सैलाब की सूरत हाल या पत्तुकी में नौजवान कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर कैसे जाँ बहक हुआ वो बताऊं, एक और ख़बर भी आपसे डिस्कस करूं कि ख़ानदान वज़ीराबाद का 4 दिन सैलाब में एक पूरा ख़ानदान फंसा रहा दरख्तों पे चढ़कर। कैसे सैलाब से बाहर निकले ये भी एक मौजाना कहानी है, ये भी मैं सुनाऊंगा। लेकिन मेरे साथ हैं, दिल बहुत दुखी आज, क्योंकि एक से बढ़कर एक ख़बर, तफसीलात का अंबार है, दिल दुखी है, बयान करने को लफ्ज़ नहीं मिल रहे। ख्वाजा साहब के ऊपर मैंने बात इसलिए करनी है कि ये मेरे मुल्क के वज़ीर दिफ़ा हैं और नून लीग के अंदर जो टॉप 3-4 सीनियर मोस्ट लोग हैं उनमें से एक हैं। इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात रहे, हमेशा पार्लियामान का हिस्सा भी रहे, चाहे इलेक्शन जीता हो ना जीता हो। अब ये किस बात की दुहाई दे रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बारीक वारदात है? इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल हमारे दोस्त हैं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, उन्होंने इन्हें प्रोग्राम में लिया फ़ोन के ऊपर और यही बात कर रहे थे कि आप नाम तो लेना, ठेकेदार है कौन? तो क्रेडिट गोज़ टू हिम के इनके सवाल के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी ZKB वाले हैं ठेकेदार, मैं नाम लेता हूँ। इनके पास 250-300 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। मैंने कल भी बताया था प्रोजेक्ट है क्या। साहिवाल और सियालकोट में एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के ताउन से मॉडर्न सिवरेज लाइन बननी थी, उसका ये जिक्र कर रहे थे। तो कल उन्होंने नाम लिया कि ZKB ये ठेकेदार हैं, कंपनी है जिसका नाम हम कल तफसील से व्लॉग में डिस्कस कर चुके, आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। यही नहीं बल्कि वो ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जो है सियालकोट का, उसका एक एक कमरा जो है 1-1 करोड़ रुपए में हुकूमत बना रही है। ख्वाजा साहब हुकूमत में है और कह रहे हैं 1-1 करोड़ रुपए में कमरा बन रहा है। प्राइवेट सेक्टर से अगर इसी कॉलेज का ये कमरा बनाया जाए तो वो 20 लाख रुपए में बनता है। फिर वो कहते हैं हम क्या रोना रोएं। पंजाबी में उन्होंने कहा कि किन्नू किन्नू रोइए असी। ये ख्वाजा साहब शिकवा कर रहे हैं वज़ीर दिफा, मुझे हैरत इस बात पे हो रही है। फिर वो कहते हैं हम सियासतदान 4 साल तक खाते पीते हैं, फिर नए आ जाते हैं, असल लूट मार तो ये कर रहे हैं जो पक्के बैठे हुए हैं। इस जुमले को आप नोट फरमा लें, क्योंकि इस जुमले से जुड़ी हुई है बारीक कहानी जो मैं समझ पा रहा हूँ नाक़िस अकल के मुताबिक। यही नहीं बल्कि फिर एक जगह उन्होंने फरमाया कि सैलाब भी यहूदी एजेंट लगता है। अंग्रेज़ दौर यानी 200 साल पुराने जो पुल बने हुए हैं वो नहीं टूट रहे जो उन्होंने बनाए हुए हैं सैलाब आने की वजह से, और मुहिब्बे वतन ठेकेदारों के पुल जो हैं वो सैलाब बहा के ले जाता है, इसलिए यहूदी एजेंट है। ये उन्होंने कहा जी मेरा शहर जो है वो PTI और ठेकेदारों ने तबाह कर दिया, ख्वाजा से फरमा रहे हैं। अब आप ये सुने कि मुहिब्बे वतन ठेकेदारों ने जो पुल बनाए, सैलाब उन्हें बहा ले जाता है, अंग्रेज़ के पुल नहीं बहा ले जाता, इसलिए उनको लगता है कि ये एजेंट है यहूदी। मजाक कर रहे हैं। साथ वो पहले क्या कह रहे हैं कि असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो पक्के यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ख्वाजा साहब अपने पुराने और असली जो दोस्त हैं उनकी कोई चाबी मरोड़ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसे असली और पक्के ठेकेदार जो होते हैं, जो सियासतदान बदल भी जाएं वो कायम रहते हैं। क्यों कायम रहते हैं सब जानते हैं, और आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ख्वाजा साहब उनकी चाबी क्यों घुमा रहे हैं? ये तो हो नहीं सकता। ख्वाजा साहब से तो उनकी मोहब्बत का सबूत अगर आपने देखना है तो 2018 का इलेक्शन दे रहे हैं, जिसकी उन्होंने खुद गवाहियाँ दी हुई हैं। अभी 2024 का इलेक्शन देख लें। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये सिर्फ चाबी मरोड़ने वाली कहानी नहीं है, कोई मसला और है। क्यों? क्योंकि ये जो ZKB नामी कंपनी है, जिसका पूरा तारुफ मैंने कल के व्लॉग में करवाया, ये कंपनी जो है इसके पोर्टफोलियो में अगर हम जाएं
تو یہ تو 2012 میں لاہور میٹرو بس کا بھی ٹھیکہ ان کو ملا، یہ کہتے ہیں ہم نے بنائی ہے. پھر اسلام آباد میٹرو بس کا بھی ذکر یہ کرتے ہیں، پنڈی بس کا. پھر یہ لاہور اورنج لائن کا بھی ذکر کرتے ہیں. پھر PKLI جو گردوں کا ہاسپٹل ہے یہاں لاہور میں شباشی صاحب کے دور میں بنا، اس کا بھی حوالہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. پھر لاہور موٹر وے کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور تو اور یہ سی پیک کو بھی اپنے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہم اس کے بھی ٹھیکیدار ہیں. ایک ویڈیو دوستوں نے ڈھونڈی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، کیونکہ خالد صاحب نے ZKB کا ذکر کر دیا، حاجی صاحب کا جو ان کے ذمہ دار ہیں. تو اس ویڈیو میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی درشن تو کروائیں ذرا حاجی صاحب آپ نے، یہ بڑے محب وطن شہری ہیں، بڑے اچھے ٹھیکیدار ہیں، موٹر وے بنا رہے ہیں. یہ خوشی ہے کہ اچھی کوالٹی اور تیزی سے کام کر رہے ہیں، اچھی کوالٹی سے بنا رہے ہیں اور تیزی سے کام کر رہے ہیں. ان کے جملے ہیں: ظاہر خان اینڈ بردرز، بلوچستان سے ان کا تعلق، کاروباری گروپ ہے، سربراہ ہیں ان کے حاجی ظاہر خان خلیجی. احمد خان خلیجی ان کے صاحبزادے، وہ دوسری بار سینٹر بنے ہیں. جمعیت علماء اسلام فیض سے بظاہر ان کا تعلق بتایا جاتا ہے. اس میں اور کون کون سے محبتی شامل ہیں، ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو کل بھی میں ذکر کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. بارش ہے ماشاءاللہ سارے کے سارے. تو یہ میاں صاحب اس کمپنی کی تعریفیں کر رہے ہیں. سی پیک تک کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے، PKLI انہوں نے بنایا ہے، میٹرو اورنج یہ بنا رہے ہیں. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا شہر تباہ کر دیا ہے، اور یہ پکے ٹھیکیدار ہیں جو سیاستدان تو بدل جاتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹھیکے رہتے ہیں. گل نہیں سمجھ آ رہی. کوئی کہانی اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے جو آج میں محتاط طریقے سے بس بیان کر پایا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ 2019 سے اگر خالد صاحب کے بقول یہ ٹھیکہ ان کے پاس ہے، چلیں PTI کے دور بھی وہاں گزر گیا، تو آج 6 سال بعد آپ کو یاد آ رہا ہے ZKB اور سیوریج لائن بیٹھ جانا، اس کمپنی کا نام لینا. آپ تو 2022 سے PDM پہلے سے دے کے اب تک حکومت میں ہے، تو آپ جناب کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے نام کل فاروق شہباز وڑائچ کے سوال کے اوپر لیا. حضور آپ وزیر دفاع ہیں ملک کے، بہت طاقتور ہیں آپ کی جماعت برسر اقتدار ہے. یقین جانیں اس ٹھیکیدار کی جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں، ٹھیکے کینسل کریں، ان کو عدالتوں میں لے جائیں، ان کے خلاف انکوائری کمیشن کھولیں، تحقیقات کھولیں، پرچہ کروائیں ان کے خلاف. کیسے خادم علی روڈ کا سیوریج بیٹھ گیا بتائیں؟ اور میاں صاحب سے پوچھیں کہ وہ ان کے موترف کیوں تھے؟ وہ تو بڑی تعریف ان کی کر رہے تھے ایک تقریر میں. یہ وہی اگر کمپنی ہے تو بھائی ان کی تعریف تو وہ کر رہے ہیں کہ آئیں جی سامنے درشن کروائیں، لفظ انہوں نے یوز کیا. یہ ہے حیرت کی بات. نام تو لے لیتے ہیں لیکن یہ حیرت کی بات ہے. بہرحال اب میں ذرا پتوکی کے بچے کا ذکر کر لوں، مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا ہے، اور پھر میں سیلاب کی صورتحال کے اوپر بات بھی کروں گا. وزیر آباد کا خاندان جو 4 دن بعد سیلاب سے نکلا، یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے پتوکی، فرقان خان ان کا نام ہے، اور یہ ہیڈ بلوکی میں، پتوکی میں چونکہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں تو وہاں پہ سپروائز کرنے گئے، دورہ کرنے گئے، واپس آئے اپنے ریسٹ ہاؤس 11-12 بجے، اور صبح اندازہ ہوا کہ دروازہ نہیں کھولا تو توڑا گیا، تو دیکھا گیا کہ یہ جہاں بھاگ ہیں. جیسے بھی جو بھی صورتحال تھی، واش روم میں گرے، ظاہری بات ہے کسی بیماری کی وجہ سے گرے. لیکن جس انداز میں کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان کی تصویر جو کہ پبلک ہوئی تو اس کو وائرل کیا، اس میں مجھے بہت افسوس ہوا. آپ کسی بھی افسر، کسی بھی وزیر، کسی بھی سیاستدان کے اوپر 1000 تنقید کیجئے، لیکن ان دی لائن آف ڈیوٹی اگر کوئی شخص جہاں بھاگ ہو رہا ہے تو کچھ اس کی حرمت رہنے دیں، کچھ اس کا احترام باقی رہنے دیں. بالخصوص ان لوگوں کے لیے میرا پیغام جن کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی. مجھے ان کے بیچ میٹس نے، ان کے جاننے والوں نے میسج کیے، انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے اہل خانہ اور ہم سب جس انداز سے سوشل میڈیا پہ کچھ نئے نویلے جو اکاؤنٹس ہیں، جو صحافی تو نہیں ہیں بظاہر لیکن پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں صحافی ہیں، خبر کی تصدیق کیے بغیر، معلومات لیے بغیر، جس طرح سے ان کی موت کے اوپر جو جشن سا منا رہے ہیں عجیب طریقے سے، وہ غلط ہے. اس سے دل دکھ رہا ہے، میرا بھی دل دکھا. تو میں نے پوچھا کیا ہوا اس بچے کو، اس اسسٹنٹ کمشنر کو. انہوں نے کہا جی انہیں برین ٹیومر تھا، اور ان کی نیورولوجیکل کنڈیشن بھی تھی ایسی جو خطرناک تھی، جس کی وجہ سے یہ آپ سمجھیں کہ بہت ہی ورسٹ کنڈیشن میں ان کی بیماری تھی، اور اس ورسٹ کنڈیشن کے باوجود یہ ان دی لائن آف ڈیوٹی موجود تھے، اور پھر یہ جاں بھاگ ہوئے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر دے. ایسی اموات پہ جشن نہیں کرتے، افسوس کا اظہار کرتے ہیں. آگے میں آ جاتا ہوں آپ کے ساتھ، وزیر آباد کی کہانی بھی سن لیں. یہ ایک خاندان ہے وزیر آباد کا جو جنگ میں بھی خبر کی. 4 روز یہ اچانک سیلابی ریلا ان کے گاؤں میں آیا، مضافاتی علاقہ، اور یہ 4 روز کے لیے یہ پھنس گئے سیلاب کے اندر. اچانک آیا، ان کے پاس کچے چھلیاں تھیں، سٹے تھے، وہ یہ لے کر درختوں پہ چڑھ گئے. اب پانی اترے تو نیچے آئے، جب پانی بہت زیادہ آ گیا، آس پاس کے جو ٹاور بجلی کے، موبائل فون کے، وہ بھی گر گئے، تو رابطہ بھی ختم، موبائل کی بیٹریاں بھی ڈیڈ، اور نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات.
بڑا موزہ یہ ہوا کہ 4 دن انہوں نے سروائیو کیا چھلیاں خشک کھا کے، پھر جب پانی اترا تو یہ نیچے ہے، وگرنہ 8-8 10-10 فٹ پانی تھا، 6 فٹ 7 فٹ کے قریب پانی تھا. یہ ڈوبتے ڈوبتے بچے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور یہ بھی معجزے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اب تیسرا واقعہ بھی سن لیں جو سیلاب کی تازہ صورتحال کے حوالے سے ہے، وہ میں آپ کو تفصیل سے پہلے بیان کر دوں. لیکن رائے ونڈ لاہور میں آج میں نے ایک فوٹیج دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ پراپرٹی کاروبار سے منسلک ہیں ایک خاندان، کوثر جاوید صاحب المعروف بی بی وڈیری انہیں کہا جاتا ہے. یہ اور ان کے صاحبزادہ ایم پی اے بنے ہیں پنجاب میں اسمبلی پہلی بار. خاصی تگڑی فیملی ہے، نون لیگ کو خاصے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اور رائے ونڈ سے تعلق ہے. ایک فوٹیج جس میں وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ دیکھی جا رہی ہیں تو وہ چائے کا ایک کپ لوگوں کو اور ایک ایک رس پیکٹ سے نکال کے ایک رس وہ بانٹ رہی ہیں. لوگ لائنوں میں لگے ہیں، ہاتھوں سے لے رہے ہیں. مذاق نہ کریں، توہین نہ کریں، مہربانی کریں. آپ نے کار خیر نیکی کرنی ہے تو ایک رس دے کر آپ کس قسم کی تشہیر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں محترم اور محترمہ صاحبہ؟ وڈیری آپ کا نام ہے، کوئی وڈیرے پن کا مظاہرہ بھی کریں. یہ وڈیرا پن تو نہیں ہے کہ ایک رس آپ گاڑی میں کھڑے ہو کے تو آگے جو لوگ کھڑے ہیں بھوکے پیاسے یا ضرورت مند مزدور بے روزگار ان کو آپ ایک ایک رس دے رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وڈیری اگر آپ کا نام ہے تو وڈیرے پن کا مظاہرہ کریں. یہ جو ہمیں لت لگ گئی ہے نا ہر شے کی ویڈیو بنا کے تشہیر کے، ہم دیکھ کتنے نیک لوگ ہیں، اس سے پرہیز کریں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سیلاب نے کیا تباہی مچائی ہے. ایسا سیلاب تاریخ نے نہیں دیکھا اس خطے میں، اور ابھی آپ کو اس کی جو آفات ہیں اس کے بعد پتہ چلنی ہے کہ یہاں پہ کیا کیا عالمی جنم لیں گے. تو یوں نہ کیجئے، سستی شہرت کو آپ یوں حاصل نہ کیجئے. اب سیلاب کی بھی کہانی مجھ سے سن لیں، تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں. لاہور میں مسلسل بارش 48 گھنٹوں سے، اگلے 10 دن ہائی الرٹ ہے مسلسل، 3 ستمبر تک بالخصوص. 4 افراد چھتیں گرنے سے ہلاک ہوئے لاہور میں، 4 ہی زخمی ہوئے ہیں. بھارت نے سلال ڈیم جو میں پہلے بتا چکا ہوں انٹرو میں، اس کے تمام گیٹ کھول دیے. پانی وہاں بھی قابو نہیں آ رہا. جتنی بھی بندوبست بھارت نے کیا ہمارا پانی روکنے کے لیے وہ بے قابو ہے، کیونکہ وہاں کلاؤڈ برسٹ بھی ہو رہے ہیں، گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، بارشیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. جموں میں، شری نگر میں ریکارڈ 50 سالہ بارش ہو چکی ہے. ہماچل دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، ہریانہ دیکھ لیں، وہ بھی ڈوبے پڑے ہیں اور وہ سارا پانی اب پاکستان کی جانب دھکیل رہے ہیں اور پاکستان کو بیئر کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں. 33 افراد مجموعی طور پر جاں بحق ہو چکے ہیں پنجاب میں جب سے یہ بارشیں سیلاب آیا ہے. 20 لاکھ افراد مجموعی طور پر متاثر ہوئے ہیں. یہ حکومت کہتی ہے 7.5 لاکھ کو ریسکیو کیا گیا ہے. راوی ستلج جو چناب پہ نظر رکھیں، یہاں صورتحال نہیں تھمی، یہاں خدشہ ہے. میں 4 دن سے دعائیاں دے رہا ہوں کہ یہاں بہت بڑا خدشہ ہے، کیونکہ آج آپ کو پتہ چلا سلال ڈیم کہ انہوں نے سپل وے کھول دیے ہیں، گیٹ کھول دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی متعلقہ محکمہ بھارت نے ہمیں خبر نہیں دی. بھارت نے تو انٹر واٹر ٹریٹی کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا. آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں کی مقامی فوٹیجز دیکھ کے کہ یار وہاں پہ سپل وے کھولے جا رہے ہیں، گیٹ وے کھولے جا رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں. ایک فطری بات ہے کہ اگر وہاں تباہی پھیل رہی ہے تو پانی وہ وہاں چھوڑیں گے. یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریل ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. 24 گھنٹے بڑے اہم اس لیے ہیں جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اب سلسلہ قصور گنڈا سنگھ تو ہے ہی تشویشناک. سیالکوٹ، ناروال، ظفرآباد بھی ڈسکس کر چکا، لاہور بھی ہم ڈسکس کر چکے، آس پاس کے علاقے بھی جو ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ بعد میں جنوبی پنجاب تک جب یہ بات پہنچے گی تو صورتحال خطرناک ہو جائے گی. ایسا ہی خدشہ ہے ملتان اور خانیوال سمیت کئی اضلاع ایسے ہیں ان کے آس پاس جنہیں شدید خطرہ لاحق ہے، شدید. اور قصور سے دریائے ستلج کے اوپر اس وقت بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں اتوار کی شام 2,60,000 کیوسیک کا ریلا گزر ہے. اور 2 ستمبر کو راوی اور چناب کا پانی جب ملے گا تو ملتان، خانیوال، آگے پیچھے جو علاقے میں بتا رہا ہوں، تریمو، پنجنت، وہاں صورتحال گڑبڑ ہو جائے گی. ستلج کا پانی 4 اضلاع کو متاثر کر سکتا ہے، ملتان اس میں شامل ہے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں جھنگ، ملتان، خانیوال، مظفر گڑھ، اکاڑا، سائیوال، ٹوبہ، قصور، پاک پتن، وہاڑی، بہاول نگر، بہاولپور اور پھر 2 دن بعد راجن پور اور رحیم یار خان جو ہیں یہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. چنیوٹ کی کہانی سنو، صرف چنیوٹ کی. 144 دیہات ہیں جو زیر آب آ گئے ہیں، 144. 6 فٹ، 8 فٹ اور 10 فٹ تک پانی کھڑا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بی بی سی نے کنفرم کیا، رپورٹس نشر کی، تصویریں جاری کی. اور مرکزی جو سڑک ہے چنیوٹ کی، وہاں سے اگر آپ ہٹیں تو آگے موضوعات کی جانب جائیں، موضوعات کی جانب، دیہاتوں کی جانب، تو وہاں یہ ایسے قصبے ہیں 100 کے قریب جو کہ اور دیہات جو ڈوبے پڑے ہیں، اور وہاں شہریوں کا غلہ، اناج، مال مویشی سب بہہ چکے ہیں. وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، پانی میں ڈوبے پڑے ہیں. اس وقت ریسکیو اور ریلیف ہے جو انہیں ان کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچنا ہوگا. ہمارے لینڈ سارے کے سارے صرف راوی شدرا پہ ہیں کیونکہ وہاں پہ محکمے بھی کھڑے ہیں، کشتیاں بھی کھڑی ہیں، فوٹو شوٹ بھی ہو رہا ہے.
ہونا چاہیے ہر جگہ، لیکن یہ نہ کیجیے. یہ بدترین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیلابی ریلا. اور سیالکوٹ کی کہانی بتا بتا کے میں تھک گیا ہوں. چوتھا روز ہے مسلسل ایئرپورٹ کا آپریشن معطل ہے. یہ بڑی اہمیت کی حامل خبر ہوتی ہے. کسی ایئرپورٹ پہ اگر فلائٹ آپریشن معطل ہو جو کہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے، اٹ مینس کہ شہر کا نظام سسٹم درہم برہم ہو چکا ہے. خواجہ صاحب بھی ایویں نہیں چیخ رہے، کچھ انہیں بھی شہریوں نے بتایا ہے تو چیخ رہے ہیں. ٹھیکیدار تو بات کی کہانی ہے. تو میری دعا اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کو خاص رحم کرے، کیونکہ ہم نے تو اپنا خیال رکھنا نہیں ہے، ہم نے تو پلاننگ کرنی نہیں ہے. سیلاب آئے گا تو کابینہ بیٹھے گی، سیلاب آئے گا تو نئے ڈیم بنانے پہ غور ہوگا، سیلاب آئے گا تو ریسکیو ریلیف ہوگا. باقی کہانی جب سیلاب اترے گا تو دوبارہ ہم ختم کر کے تو اجازت لیں گے. اپنے اہل وطنوں کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.